बूढ़े ने लड़के को गौर से देखा और फिर लड़के के सर के ऊपर अपने हाथों की मदद से कुछ अजीब व गरीब इशारे किए और भेड़ों को लेकर चलता बना। तरीफा शहर के सबसे ऊंचे मुकाम पर एक पुराना किला है जो कि मोरों ने बनाया था। अगर उसकी सबसे ऊंची दीवार पर चढ़ जाएं तो अफ्रीका का नज़ारा किया जा सकता है। सलीम का बादशाह मलची ज़ेडेक इस दीवार पर बैठा था। दोपहर का वक्त था और लिवेंटर अपनी एक अदा से सरसरा रही थी। भेड़ें करीब ही चल रही थीं। वो अपने नए मालिक की वजह से थोड़ी परेशान तो लग रही थी, लेकिन तब्दीली की वजह से खुश भी थी। उन्हें तो बस अच्छी खुराक और पानी से मतलब था। बूढ़ा नीचे बंदरगाह से गुजरते एक छोटे जहाज़ को देख रहा था। वो अब कभी भी इस लड़के को नहीं देख पाएगा कि यही इसका काम है। देवताओं की ख्वाहिशात नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनकी कोई मंजिल नहीं होती, लेकिन सलीम के बादशाह की ख्वाहिश थी कि लड़का अपनी मंजिल तक पहुँचे और उसमें कामयाब हो जाए। कितने अफसोस की बात है कि वो लड़का बहुत जल्द मेरा नाम तक भूल जाएगा। मुझे चाहिए था कि मैं अपना नाम कई दफ़ा उसके सामने दोहराता ताकि वो जब भी मेरे बारे में बात करे तो बोल सके कि सलीम का बादशाह मलची ज़ेडेक है। उसने आसमान की तरफ देखा और कुछ शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा था। मुझे पता है मेरे खुदा कि ये बातें खुद नुमाई की हैं, लेकिन कभी कभी एक बूढ़े बादशाह को अपने ऊपर कुछ फ़ख्र महसूस होने में कोई बुराई तो नहीं है। अफ्रीका कितना अजीब व गरीब है। लड़का एक सराय में बैठा सोच रहा था। ये सराय भी तंजीर की बाकी दूसरी सरायों की तरह थी। कुछ लोग एक बड़ी सी चल्लम में हुक्का पी रहे थे जिसकी अन्नी वो एक दूसरे की तरफ बढ़ाते थे। इन चंद घंटों में इसने आदमियों को देखा जो हाथों में हाथ डाले चले जा रहे थे, औरतें जिनके चेहरे ढके हुए थे, और मजहबी लोग जो मस्जिद के ऊंचे मीनारों पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ते थे, और लोग अपने घुटनों पर झुकते और अपने माथों को ज़मीन पर रखते थे। ये लोग गैर मजहब हैं, इसने अपने आप से कहा। वो अचानक से अपने आप को बहुत अकेला और गैर महफूज समझने लगा। इसके अलावा वो इस तमाम अफरा तफरी में एक बहुत अहम बात भूल गया था। वो ये कि अफ्रीका में तमाम लोग अरबी बोलते थे। सराय का मालिक इसके पास आया तो इसने एक मशरूब की तरफ इशारा करके मंगवा लिया। वही मशरूब भी बाकी सब लोग पी रहे थे। वो चीज़ एक इंतहाई कड़वी चाय निकली। इसका एक ही घूंट लेकर इसका मुंह का मज़ा ख़राब हो गया और उसको अपनी शराब का ख्याल आ गया। लेकिन इसने सोचा कि मुझे इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस अपने ख़जाने के बारे में सोचना चाहिए, और वो ये कि मैं किस तरह उन तक पहुँच पाऊँगा। भेड़ों की फ़रोख्त से उसके पास काफ़ी पैसा आ गया था और उसे पता था कि पैसे में एक जादू होता है, और वो जिसके पास भी हो वो कभी अकेला महसूस नहीं करता। और कुछ ही दिनों की बात है कि मैं अहरामों के पास पहुंच जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने इशारों और शगुनों की बात भी की थी, और बूढ़े को पता था कि वो क्या बात कर रहा है। जब वो इंडोनेशिया की चरागाहों में होता था तो वो ज़मीन और आसमान के इशारों से समझ जाता था कि कौन सा रास्ता सही है। उसने ये सीख लिया था कि एक ख़ास परिंदे के शोर मचाने का मतलब होता है कि यहाँ करीब ही कोई सांप है, और किसी ख़ास झाड़ी का मतलब होता है कि यहाँ करीब ही पानी मौजूद है और पानी भेड़ों है। और ये बातें उसे भेड़ों ने सिखाई थी। अगर खुदा भेड़ों को इतनी हिदायत दे सकता है तो एक इंसान को भी दे सकता है। ये सब बातें सोचकर इसे एक सुकून सा महसूस हुआ और चाय कुछ कम कड़वी लगने लगी। तुम कौन हो? उसने एक आवाज़ सुनी जो अंदलस की ज़बान में थी। लड़के को एक गोया खुशी का एहसास हुआ और वो अच्छे शगुन के बारे में सोच ही रहा था, और वो हो गया। वो एक नौजवान लड़का था जिसका लिबास भी मगरबी तर्ज का था। लड़के ने उस आने वाले से पूछा कि तुम ये ज़बान कैसे जानते हो? उस लड़के का रंग ये जाहिर कर रहा था कि वो इसी शहर का मुकामी है। इस शहर के तकरीबन तमाम लोग ही ये ज़बान जानते हैं क्योंकि अंदलस यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। बैठ जाओ, आओ मैं तुम्हारी कोई खिदमत करूँ, लड़के ने कहा। सांतियागो बोला, अगर ऐसा है तो मेरे लिए एक गिलास शराब का मंगवा दो। मुझे ये कड़वी चाय निकली नहीं जाती। यहाँ इस मुल्क में तुम्हें शराब नहीं मिलेगी, यहाँ का मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। सांतियागो ने इसे बताया कि वो अहरामों की तरफ जा रहा है, और ख़जाने के बारे में भी बताने ही वाला था कि ये सोचकर चुप हो गया कहीं अरब भी इस ख़जाने का हिस्सा ना मांग बैठे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वहाँ तक ले चलो। मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दूँगा और तुम मेरी रहनुमाई करो। क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? नए आने वाले लड़के ने पूछा। लड़के ने महसूस किया कि सराय का मालिक भी करीब आकर इनकी बातें सुनने लगा था। सांतियागो इस आदमी की मौजूदगी में बेचैनी महसूस कर रहा था, लेकिन वो इस लड़के को भी खोना ना चाहता था जो इसके काम आ सकता था। वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें पूरा सहारा का रेगिस्तान अबूर करना पड़ेगा, और इस काम के लिए तुम्हें काफ़ी पैसे की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? सांतियागो को ये सवाल कुछ अजीब लगा कि वो लड़का उससे उसके पैसों के बारे में पूछ रहा था।
لیکن پھر اسے بوڑھے بادشاہ کی بات یاد آ گئی کہ جب تم سچے دل سے کوئی کام کرنا چاہو تو پوری کائنات تمہاری مدد کرتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی جیب سے تمام پیسے نکال کر اس لڑکی کو دکھائے۔ اتنے میں سرائے کا مالک بھی آ گیا اور اس نے بھی پیسے دیکھ لیے۔ سرائے کا مالک اور وہ لڑکا آپس میں عربی زبان میں کچھ بحث کرنے لگے۔ سرائے کا مالک کچھ غصے میں نظر آ رہا تھا۔ چلو یہاں سے باہر چلو، لڑکے نے کہا، یہ سرائے والا چاہتا ہے کہ تم اس کی سرائے سے نکل جاؤ۔ سانتیاگو نے سکون کا سانس لیا اور چائے کے پیسے دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن سرائے کے مالک نے اسے زور سے پکڑ لیا اور زور زور سے کچھ بولنے لگا۔ نئے لڑکے نے سرائے کے مالک کو پیچھے دھکا دیا اور اسے لے کر باہر نکلنے لگا۔ پیچھے سے سرائے کا مالک زور زور سے بولا کہ یہ لڑکا تمہارے پیسے لوٹنا چاہتا ہے۔ تنجیر باقی افریقہ کی طرح نہیں ہے، یہ ایک بندرگاہ ہے اور ہر بندرگاہ میں چور اور ڈھک ہوتے ہیں۔ سانتیاگو کو اپنے نئے دوست پر پورا اطمینان تھا۔ اس نے اسے سرائے سے نکالنے میں مدد کی تھی۔ اس نے اپنے پیسے نکال کر دوبارہ گنے۔ ہم کل تک اہراموں کے پاس پہنچ جائیں گے، تم مجھے پیسے دے دو، میں جا کر 2 اونٹ لے آؤں۔ وہ دونوں دیر تک تنجیر کی پتلی پتلی گلیوں میں گھومتے رہے۔ وہاں ہر طرف لوگ مختلف چیزیں بیچ رہے تھے اور دونوں گھومتے گھومتے بازار کے بیچ میں پہنچ گئے۔ وہاں ہزاروں لوگ مختلف اشیاء کی خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ سبزیاں، تمباکو، قالین، اسی طرح کی سینکڑوں چیزیں وہاں خریدی اور بیچی جا رہی تھیں۔ لیکن ان تمام ہنگاموں میں بھی سانتیاگو نے اپنی نظریں اس لڑکے سے نہیں ہٹائیں، کیونکہ تمام پیسے اس لڑکے کے پاس ہی تھے۔ اس نے سوچا کہ اس لڑکے سے اپنے پیسے واپس مانگ لے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ لڑکا کیا سوچے گا، اور دوسرے یہ کہ اسے یہاں کے رسم و رواج اور دوسری چیزوں کا بھی نہیں پتہ۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا، اس نے سوچا، اور ویسے بھی وہ اس لڑکے سے زیادہ طاقتور تھا۔ اچانک سے اس تمام ہنگامے میں اس کی نظر ایک نہایت شاندار تلوار پر پڑی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں ایسی تلوار نہ دیکھی تھی۔ تلوار کی دھار پر چاندی چڑھی ہوئی تھی اور اس کی دستی کالے رنگ کی تھی، جس میں قیمتی ہیرے جواہرات جڑے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ مصر سے واپسی پر یہ تلوار ضرور خریدے گا۔ ذرا دکاندار سے پوچھنا کہ یہ تلوار کتنے کی ہے، اس نے لڑکے کی طرف منہ کر کے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیا؟ اس کا دل جیسے سینے میں بیٹھ سا گیا اور سانس رکنے لگی، اور ایسا لگا کہ اس کا سینہ کسی نے پکڑ کر دبا دیا ہو۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، انتہائی خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں جو اس کی بات کا جواب دے۔ تلوار کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، اور چند لمحوں میں وہ لڑکا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں کچھ دیر پہلے تک لڑکا موجود تھا۔ اس کے چاروں طرف بس بازار تھا، لوگوں سے بھرا ہوا، جہاں لوگ زور و شور سے خرید و فروخت میں مصروف تھے، اور عجیب و غریب کھانوں کی خوشبوئیں اس کی ناک میں سما رہی تھیں، لیکن وہ لڑکا کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکا غلطی سے کہیں آگے پیچھے ہو گیا، اور اس کو چاہیے کہ وہ یہیں کھڑا رہے، تاکہ اگر وہ لڑکا اسے ڈھونڈتا ہوا آئے تو اسے مل جائے۔ ابھی وہ انتظار ہی کر رہا تھا کہ ایک آدمی مسجد کے مینار پر چڑھ گیا اور زور زور سے کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام دکاندار اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں چلے گئے۔ سورج غروب ہونے لگا۔ لڑکا سورج کو ڈوبتے دیکھ رہا تھا جب تک وہ ان سفید گھروں کے پیچھے غائب نہیں ہو گیا جو بازار کے ساتھ ہی بنے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ جب سورج غروب ہو رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے بر اعظم میں موجود تھا، اور وہ ایک چرواہا تھا جس کے پاس 60 بھیڑیں تھیں، اور وہ ایک لڑکی سے ملنے کی تیاری کر رہا تھا۔ صبح وہ اپنی ایک جانی پہچانی جگہ پر تھا، وہ اس شہر کو بھی اچھی طرح جانتا تھا، اور اب جب سورج غروب ہو رہا ہے تو وہ ایک مختلف اور انجانے ملک میں ہے، ایک مکمل اجنبی جگہ پر، جہاں وہ ان لوگوں کی نہ زبان سمجھ سکتا ہے اور نہ بول سکتا ہے۔ اب نہ تو وہ چرواہا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کچھ ہے، نہ ہی کوئی پیسہ، حتیٰ کہ اتنا بھی نہیں کہ وہ واپس جا سکے۔ یہ سب کچھ صرف سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے کے درمیان ہو گیا۔ اسے اپنے آپ پر شدید ترس آنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی اتنی تیزی سے اور اس ڈھنگ سے تبدیل ہو جائے گی۔ وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ اس کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، اور کبھی اپنی بھیڑوں کے سامنے بھی نہ رویا تھا، لیکن بازار اب سنسان تھا اور وہ اپنے گھر سے بھی دور تھا، تو وہ رونے لگا۔ وہ زور زور سے رونے لگا، کیونکہ خدا نے اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ وہ اسے اپنے خوابوں کی تلاش میں نکلنے کا یہ صلہ ملا تھا۔ جب میرے پاس بھیڑیں تھیں تو میں خوش تھا اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی خوش رکھتا تھا۔ لوگ مجھے دیکھتے، میرا استقبال کرتے تھے، لیکن اب میں اکیلا اور اداس ہوں۔ اب میں لوگوں پر کبھی اعتبار نہیں کروں گا، اور اب میں لوگوں سے روکھے پن سے پیش آیا کروں گا، کیونکہ ایک آدمی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔
میں ان لوگوں سے نفرت کروں گا جنہوں نے اپنے خوابوں کو پا لیا ہے، یہ جن کو ان کے خوابوں کے خزانے مل گئے ہیں، کیونکہ مجھے میرا نہیں ملا، اور مجھے جو کچھ بھی ملا میں اسے سنبھال کر رکھوں گا، کیونکہ میں دنیا کے آگے ایک بہت چھوٹا سا بے حیثیت انسان ہوں۔ اس نے اپنا تھیلا اس امید پر کھولا کہ شاید اندر سے کچھ نکل آئے، لیکن تھیلے میں سے صرف ایک موٹی کتاب، اس کی جیکٹ اور 2 پتھر نکلے جو بوڑھے نے اسے دیے تھے۔ پتھر دیکھ کر اسے کچھ فرحت محسوس ہوئی اور اطمینان ہوا۔ اس نے یہ 2 پتھر 6 بھیڑوں کے بدلے لیے تھے، اور یہ پتھر سونے کے ذرہ میں جڑے ہوئے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ پتھر بیچ کر واپسی کا ٹکٹ لے لے گا، لیکن اس دفعہ میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ یہ سوچ کر اس نے پتھر نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ یہ ایک بندرگاہ ہے، اور یہاں اس شہر میں چوروں اور دھوکے بازوں کی بہتات ہے۔ اس کو اب سمجھ میں آیا کہ سرائے کا مالک کیوں اس قدر پریشان تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس لڑکے پر بھروسہ نہ کرو۔ اس نے اپنی انگلیاں ان پتھروں پر پھیری، ان کی سطح کو محسوس کیا۔ اب یہی اس کی کل کائنات تھے۔ ان کو جیب میں رکھ کر اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ پتھر اسے اس بوڑھے کی یاد بھی دلا رہے تھے۔ جب تم کچھ پانا چاہو تو پوری کائنات تمہاری مدد کرتی ہے، اس نے کہا۔ وہ بوڑھے کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہاں اس خالی بازار میں خالی جیب اور بغیر کسی بھیڑ کے، لیکن یہ 2 پتھر اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ اس بوڑھے بادشاہ سے ملا تھا جو اس کا ماضی جانتا تھا۔ یہ اورم اور تھومم ہیں، اور یہ تمہیں اشارے سمجھنے میں مدد فراہم کریں گے۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی اس نے دونوں پتھر واپس تھیلے میں ڈال دیے اور سوچا کیوں نہ تجربہ کر کے دیکھا جائے۔ بوڑھے نے کہا تھا کہ بالکل سادے سوال پوچھنا۔ یہ سوچ کر اس نے پہلا سوال پوچھا کہ کیا بوڑھے بادشاہ کی دعائیں ابھی بھی اس کے ساتھ ہیں، اور تھیلے میں سے ایک پتھر نکالا۔ جواب ہاں میں تھا۔ کیا میں اپنا خزانہ پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ دوسرا سوال۔ یہ سوال پوچھ کر اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ ابھی وہ تھیلے میں پتھروں کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ دونوں پتھر تھیلے میں بنے ایک سوراخ سے نیچے گر گئے۔ لڑکے کے خیال میں بھی کبھی نہ آیا تھا کہ اس تھیلے میں سوراخ بھی ہے۔ وہ جھکا اور دونوں پتھروں کو اٹھا لیا۔ اسی وقت اس کے دماغ میں ایک اور خیال آیا۔ شگونوں کو پڑھنا اور سمجھنا سیکھو اور پھر ان کے پیچھے چلو۔ بوڑھے کی آواز کانوں میں آئی۔ ایک شگون لڑکا ہنسا اور دونوں پتھر واپس تھیلے میں ڈال دیے۔ اسے اس سوراخ کی اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پتھر کبھی بھی گر سکتے تھے لیکن نہیں گرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اسے سوال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جتنا ممکن ہو وہ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ پتھروں نے اسے بتا دیا تھا کہ بوڑھے کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اور اس بات سے اس کے دل میں ایک نئی ہمت آ گئی تھی۔ اس نے دوبارہ خالی بازار کو دیکھا۔ اب وہ اتنا پریشان نہیں تھا اور نہ اتنی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ یہ کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے، ایک نئی جگہ ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ آخرکار اسے ہمیشہ سے نئی جگہ دیکھنے کا شوق تھا، اور ہمیشہ سے وہ یہی چاہتا تھا کہ اگر اسے احرام نہ بھی ملے تو بھی وہ اتنی دور تک گھوم لے جہاں آج تک کوئی چرواہا نہ گیا ہوگا۔ یہ بازار، یہ شہر، اور پھر سے اس کی تلوار کا خیال بھی آیا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے تھوڑی تکلیف بھی ہوئی، لیکن اس نے ایسی تلوار کو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ آخر میں اس نے یہ محسوس کیا کہ اب اسے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ ایک غریب اور لاچار لٹے ہوئے آدمی کی زندگی جیے گا یا ایک مہم جو کی جو خزانے کی تلاش میں ہو۔ میں ایک مہم جو ہوں جو خزانے کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اس کی آواز میں ایک عزم تھا۔ اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ وہ بازار کے بیچ میں ہی سو گیا تھا۔ بازار آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں آس پاس اپنی بھیڑیں تلاش کی، اور پھر اسے یاد آیا کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن نہ اب وہ خوف زدہ تھا اور نہ ہی اداس۔ وہ خوش تھا۔ ایک تو اسے بھیڑوں کے چارے وغیرہ کی اب کوئی فکر نہیں تھی، اور وہ بے فکری سے اپنے خزانے کی تلاش میں جا سکتا تھا۔ اگرچہ اس کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، پھر بھی اسے یقین تھا۔ کل رات ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایسا مہم جو بنے گا جیسا اس نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بازار میں گھومنے لگا۔ تاجر اپنا سامان دکانوں میں سجا رہے تھے۔ اس نے ایک مٹھائی والے کی مدد کی۔ مٹھائی والا بہت خوش ہوا۔ وہ خوش تھا اپنی زندگی سے اور اس دن کی شروعات سے جب اس کا کاروبار شروع ہونے والا تھا۔ اس کی خوشی اور ہنسی میں لڑکے کو بوڑھے بادشاہ کی ہنسی یاد آ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ آدمی اس لیے مٹھائیاں نہیں بیچ رہا کہ اسے کسی تاجر کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، بلکہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اسے پسند ہے اور یہی وہ دل سے کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی وہ کام کر سکتا ہے جو بوڑھا بادشاہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کو دیکھ کر، ان کے چہروں کی اداسی اور خوشی کو دیکھ کر
یہ بتانا کہ وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں یا وہ وہی کر رہے ہیں جس کا انہوں نے خواب دیکھا ہے، یا وہ بس زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ کام میں نے پہلے تو کبھی نہیں کیا، لیکن یہ کام آسان لگتا ہے۔ جب دکان لگ گئی تو اس آدمی نے اسے سب سے پہلے جو مٹھائی بنائی وہ اسے کھلائی۔ لڑکے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل دیا۔ تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اسے یاد آیا کہ جب وہ دکان لگا رہا تھا تو وہ ہسپانوی زبان بول رہا تھا، جبکہ دکان والا عربی، اور وہ دونوں آرام سے ایک دوسرے کی باتیں سمجھ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ کوئی ایسی زبان ضرور ہے جسے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلے وہ زبان میں بھیڑوں کے ساتھ بولتا تھا اور اب اس آدمی کے ساتھ بولی۔ وہ بہت سی نئی چیزیں سیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یہ بغیر لفظوں والی زبان سیکھ لوں اور سمجھ لوں تو میں دنیا کو سمجھ جاؤں گا۔ اس نے سوچا کہ وہ بہت ہی آرام اور سکون سے تنجیر کی پتی گلیوں میں گھومے گا اور دیکھے گا کہ شاید کوئی اشارہ، کوئی شگون نظر آ جائے۔ اسے پتا تھا کہ یہ ایک بہت صبر آزما کام ہے، اور صبر تو چرواہوں کی اٹھی میں ہوتا ہے۔ شیشے کے برتنوں کے تاجر کی آنکھ آج بھی اسی بے چینی اور بے قراری کی حالت میں کھلی تھی۔ وہ یہ بے چینی اور بے قراری ہر صبح محسوس کرتا تھا۔ وہ اس جگہ پچھلے 30 سالوں سے تھا۔ اس کی دکان پہاڑی کے اوپر ایک گلی میں تھی جہاں بہت کم گاہکوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ ان 30 سالوں میں یہاں رہ کر اب وہ کچھ اور کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسے تو بس شیشے کے برتن خریدنے اور بیچنے آتے تھے۔ ایک وقت تھا جب لوگ دور دور سے اس کی دکان میں خریداری کرنے آتے تھے۔ عرب تاجر، فرانسیسی اور انگریز ماہر ارضیات، جرمن سپاہی جو ہمیشہ بہترین وردی میں ہوتے تھے۔ ان دنوں شیشے کے برتن بیچنا ایک بہترین کام ہوتا تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ بہت جلد وہ بہت امیر ہو جائے گا اور خوبصورت عورتیں اس کے آگے پیچھے گھومیں گی، اور جب وہ بوڑھا ہوگا تو ہر آسائش اس کے پاس موجود ہوگی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تنجیر میں تبدیلی آتی گئیں۔ قریبی شہر سیوٹا تنجیر کے مقابلے میں بہت تیزی سے ترقی کر گیا اور تنجیر میں کاروبار تیزی سے نیچے چلا گیا۔ آس پاس کے زیادہ تر تاجر تنجیر چھوڑ کر چلے گئے اور اس پہاڑی گلی میں صرف 2-4 ہی تاجر باقی بچے، اور ویسے بھی اب کوئی بھی اتنی اوپر پہاڑی پر صرف شیشے کے برتن خریدنے نہیں چڑھنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کے پاس اب کوئی اور دوسرا کام کرنے کا اختیار نہیں تھا، نہ ہی اسے کچھ اور آتا تھا، اور اب زندگی کے اس موڑ پر کوئی دوسرا کام کرنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا تمام وقت گلی میں اکا دکا لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا اور سالوں سے روز یہی کام کرتا آیا تھا۔ لیکن دوپہر کے کھانے سے بس ذرا پہلے ایک لڑکا اس کی دکان کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس لڑکے نے عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ برتنوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن تاجر کی تجربہ کار آنکھوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ لڑکے کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اس نے سوچا کہ وہ کھانا کچھ دیر بعد کھائے گا۔ وہ اس لڑکے کو غور سے دیکھنے لگا۔ دکان کے دروازے پر ایک خطبہ لگا تھا جس میں لکھا تھا کہ یہاں کئی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ لڑکا دکان میں داخل ہوا تو ایک آدمی میز کے پیچھے بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ لڑکا بولا کہ وہ یہ جو برتن کھڑکی میں سجے ہیں ان کو صاف کر کے بالکل نئے جیسا کر سکتا ہے۔ ابھی تو ان کی حالت دیکھ کر کوئی بھی گاہک نہیں آئے گا۔ آدمی نے لڑکے کو دیکھا اور کوئی جواب نہ دیا۔ بدلے میں آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دیجیے گا، وہ بولا۔ آدمی پھر بھی کچھ نہ بولا۔ اس نے محسوس کیا کہ آدمی کو فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے تھیلے میں ڈالا۔ اس کی جیکٹ تھیلے میں ہی رکھی تھی اور ریگستان میں اسے اس جیکٹ کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑنے والی تھی۔ اس نے وہ جیکٹ باہر نکالی اور صفائی شروع کر دی۔ آدھے گھنٹے میں اس نے کھڑکی میں رکھے تمام برتن بالکل چمکا دیے۔ ابھی وہ فارغ ہی ہوا تھا کہ 2 لوگ دکان میں داخل ہوئے اور کافی برتن خرید کر لے گئے۔ جب اس نے صفائی مکمل کی تو وہ آدمی سے بولا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ آدمی نے کہا چلو کھانا کھا کر آتے ہیں۔ آدمی نے دکان پر وقفہ برائے کھانا کی تختی رکھی اور دونوں ایک قریبی قہوہ خانے میں چلے گئے۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ آدمی زور سے ہنسا اور بولا تمہیں کوئی صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجھے کہتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اچھا تو پھر تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ کیونکہ برتن میلے ہو رہے تھے اور دکان کو صفائی کی ضرورت بھی تھی، اور ہم دونوں کو بھی اپنے دماغوں سے منفی خیالات نکالنے کی ضرورت تھی۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو آدمی بولا کہ آج سے تم میری دکان میں کام کرو گے۔ آج بہت دن بعد جب تم میری دکان میں کام کر رہے تھے تو 2 گاہک آئے اور یہ ایک بہت ہی نیک شگون ہے۔ کیا تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ میں آج کا پورا دن اور پوری رات تمہاری دکان پر کام کروں گا۔ میں تمہاری دکان کا ایک برتن چمکا دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے پیسے چاہیے تاکہ کل میں مصر کے لیے نکل سکوں۔ آدمی ہنسنے لگا۔ اگر تم میری دکان میں 1 سال تک بھی کام کرتے رہو
اور ہر برتن بیچنے پر کمیشن بھی لو تو تمہیں پھر بھی مصر جانے کے لیے بہت سا پیسہ ادھار لینا پڑے گا۔ مصر یہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ دونوں طرف مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے پورا شہر سو گیا ہو۔ مکمل سکوت، نہ بازار کی کوئی آواز، نہ تاجروں کی خرید و فروخت، نہ مینار پر چڑھ کر اذان کی آواز، نہ بوڑھے بادشاہ کے خوابوں اور مقدر کے بارے میں پیش گوئیوں کی آواز، نہ خزانے کی، نہ احرام کی کوئی آواز۔ ایسا لگتا تھا کہ پوری کائنات خاموش ہو گئی ہو۔ لڑکے کی روح بھی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ وہاں بیٹھا رہ گیا، اس قہوہ خانے میں، خالی خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کاش میں مر جاؤں تو تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ وہ آدمی پریشانی کے عالم میں لڑکے کو دیکھتا رہا۔ وہ تمام تر و تازگی جو صبح تک لڑکے کے چہرے پر تھی اچانک غائب ہو گئی تھی۔ میں تمہیں واپس تمہارے ملک جانے کے پیسے دے سکتا ہوں میرے بیٹے۔ وہ کچھ نہ بولا، اٹھا، اپنے کپڑے درست کیے، اپنا تھیلا اٹھایا اور بولا، میں آپ کی دکان پر کام کروں گا، اور ایک لمبے وقفے کے بعد بولا، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں کچھ بھیڑیں خریدنا چاہتا ہوں۔